नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 39। पीछे क्या था? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही आसमानों और ज़मीनों का नूर है। यानी अल्लाह ताला का नूर क्या है? अल्लाह ताला का नूर है अल्लाह ताला की रोशनी। रोशनी का क्या मतलब है? अल्लाह का इल्म। अल्लाह का इल्म क्या मतलब है? अल्लाह की मुआरफत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह से आगाही। यानी अब क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह का नूर, अल्लाह की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह रोशन होती है, और जो इस रोशनी से अंधे और बहरे बन जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी कितनी तारीक हो जाती है और कितनी जुल्मात यानी अंधेरों में चली जाती है। अब अल्लाह का नूर, अल्लाह की मुआरफत, यानी उसकी मुआरफत, उस पर ईमान ही इस कायनात की रोशनी है। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि ये आसमानों और ज़मीनों में, बल्कि ये पूरी कायनात उस शख्स के लिए एक आलम ज़ुल्मात है। ज़ुल्मात यानी अंधेरे की शक्ल है, पूरा अंधेरा है और अंधेर नगरी है जो खुदा को, अल्लाह को नहीं पहचानता और नहीं मानता, लेकिन खुदा की सिफ़ात और उसके तकाज़े को और तस्लीम नहीं करता। यानी ऐसा शख्स ना ये जान सकता है कि ये दुनिया कहाँ से आई है, और ना ही वो शख्स ये जान सकता है कि इसके वजूद में आने की वजह और मकसद क्या है। वो ख़ुद अपने मुतल्लिक़ भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उसके मकसद वजूद क्या है। वो इस दुनिया में मुतलक़ुल अनान और यानी अपने आप को कादिर मुतलक़ समझता है, और शुतर बेमहार और या पाबंद और महकूम अपने आप को नहीं समझता कि मैं अल्लाह का पाबंद और अल्लाह का महकूम हूँ। वो मसूल है या गैर मसूल, उसके लिए क्या खैर है और क्या शर। उसे जुल्म की रविश इख्तियार करनी चाहिए या अदल की राह इख्तियार करनी चाहिए। उसे सिर्फ़ अपने मफाद और ख्वाहिशों की पैरवी करनी चाहिए या उनसे किसी बालातर नस्ब व लैन की। इन सवालों के सही जवाब पर सही और कामयाब ज़िंदगी का इन्हिसार है। लेकिन जो शख्स खुदा को नहीं मानता वह इन सवालों का सही हल नहीं पा सकता। वो अंधेरे में अंधे भैंसे की तरह भटकता है और फिरता है, और बिला आखिर एक दिन वो कहरे हलाकत में गिर कर अपने कैफरे किरदार को पहुँच जाता है। अलबत्ता जो शख्स खुदा और उसकी सही सिफ़ात के साथ अल्लाह को मानता है वो इस कायनात का सिरा भी पा जाता है। यानी उसे पता चल जाता है कि इस कायनात का मालिक और पैदा करने वाला और खालिक और हर वक्त हाजिर और नाज़िर कौन है। जब वो इसको पहचान जाता है और इसका अंजाम भी उस पर वाज़ेह हो जाता है, उस पर उन तमाम सवालों के जवाब भी रोशन हो जाते हैं जिनको खुदा का नाम मानने वाला कभी नहीं पा सकता। इस वजह से ये दुनिया उसके लिए अंधेर नगरी नहीं रहती, बल्कि ईमान के नूर से उसके लिए उसकी हर चीज़ जगमगा उठती है और इसका हर पहलू उस पर रोशन हो जाता है। वो जो कदम भी उठाता है पूरे दिन की रोशनी में उठाता है, और जिस सिमत में भी वो चलता है खुदा के ईमान का नूर उसकी रहनुमाई करता है। यही हकीकत है इस टुकड़े में वाज़ेह फरमाई गई है कि इस आसमानों और ज़मीनों का नूर अल्लाह है। जिसके पास ये नूर है वो रोशनी में और सिरात मुस्तकीम पर है, और जो इस नूर से महरूम है वो एक आलम ज़ुल्मात में भटक रहा है और कोई दूसरा उसको रोशनी नहीं दे सकता। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं व मल्लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन, जिसको अल्लाह नूर ये रोशनी अता ना करे, फमा लहु मिन नूर, पास उसके लिए कोई रोशनी और कोई नूर नहीं है। तदब्बुर कुरान में उस्ताद इमाम फरमाते हैं। अच्छा, ये नूर मिलता कहाँ है? ये नूर कहाँ पाया जाता है और इसकी वफ़र मिकदार कहाँ होती है? ऊपर जिस नूर ईमान का ज़िक्र है ये अब उसके हामिलीन को नुमाया उसने कर दिया है। आयत 34 में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, वो लोग जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, के अल्फाज इन्हीं के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मुद्दा ये है कि ईमान का चिराग जिन दिलों के ताक में रखा जाता है वो बुत खानों और मैकदों के ताक नहीं बल्कि अल्लाह के मुहैद के ताक हैं। चुनांचे जिनके ये दिल हैं वो भी हर जगह नहीं मिलते, उनके मिलने की जगह भी खुदा की मस्जिदें हैं और उसके मुहैद हैं। ये मुअस्सिर की वजाहत के बाद गोया असर का बयान है कि नूर ईमान से जब दिल रोशन हो जाते हैं तो सिर्फ़ इल्म ही नहीं, इंसान का अमल भी उस नूर के सांचे में ढल जाता है, और खुदा के कायम किए हुए ये मुहैद उसके उन बंदों से आबाद हो जाते हैं जिनको चश्म फलक सदियों से यहाँ रकू सजूद करते हुए देख रही है। इसमें ज़ाहिर है कि मुखातिबीन के लिए ये एक नसीहत है कि वो भी इल्म व अमल की यही पाकीज़गी हासिल करने की कोशिश करें
ان کے صالحین اسلاف جو ان کے پہلے آباء و اجداد گزر چکے ہیں کہ یہ مثال اسی مقصد کے لیے یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کافروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کا سراب بقیعۃ، ایک سراب صحرا کی طرح ہے یا چٹیل صحرا کی طرح ہے، یحسبہ الظمآن، جسے سمجھتا ہے پیاسا، ماء کہ یہ پانی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس نور، اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایک چٹیل صحرا کی طرح ہے جس کو پیاسا گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آ جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ وہاں صحرا میں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، وہ وہاں پاتا ہے اللہ کو، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ اب وہ جیسے پیاسا سمجھتا ہے کہ دور سے اسے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، جب وہ وہاں جاتا ہے تو اسے یعنی صحراب سرخ تپتی ریت کے علاوہ وہاں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو یہاں اس زوم میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ انہوں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں لیکن وہ ایمان کے منکر ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو بھی، اب کیا تھا سامنے مخاطبین یعنی قریش کے لوگ تھے اور یہ منافقین تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جس طرح سمجھ رہے ہو کہ جو نیکیاں کی ہیں تو وہ آگے ہمیں بچا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کی جو منکر ہیں، اصل دلی ایمان سے انکاری ہیں، تو وہ جب وہ وہاں جائیں گے تو وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی نیکیوں کا اجر ان کے پاس نہیں ہوگا، وہاں وہ اللہ کو پائیں گے اور اللہ ان کے عملوں کے مطابق انہیں ان کا حساب چکا دے گا، اللہ کو حساب لگاتے دیر نہیں لگتی۔ او کظلمات، یا اس کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی، جو دریا یا سمندر میں ہوتا ہے، یغشہ موج، جسے ڈھانپ لیتی ہے ایک موج، من فوقہ موج، موج کے اوپر ایک اور موج ہوتی ہے، من فوقہ سحاب، اور اس دوسری موج کے اوپر بادل ہوتے ہیں، یعنی دن کی روشنی میں جو بادل ہو جائیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جب سمندر کے اندر ایک تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، پھر اوپر تلے جب اور اس کے اوپر موجیں آ جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر بادل آ جاتا ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، یعنی اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھا جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذ اخرج یدہ، جب وہ بندہ اپنا نکالتا ہے ہاتھ، لم یکد یرہا، وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پاتا، ولم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور، جس کو اللہ یہ نور، یہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کوئی بھی نہیں ہے نور یا روشنی دینے والا۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کے نور سے مستفید نہیں ہوتا، تو اس کی مثال ایسے اندھیروں کی طرح ہے، یعنی یہ اس ذہنی تاریکی کا بیان ہے جو ایمان کی روشنی سے محروم ہو جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، جس کے پاس یہ نور ہے وہ روشنی اور صراط مستقیم پر ہے، اور جو اس نور سے، اس روشنی سے، اس علم سے محروم ہے وہ ایک عالم ظلمات میں بھٹک رہا ہے، کوئی دوسرا اس کو روشنی نہیں دے سکتا، جس کو اللہ یہ روشنی نہ دے بس کوئی بھی نہیں ہے اس بندے کو روشنی دینے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یسبح لہ، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز، من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمینوں میں ہے، والطیر، اور پرندے بھی، والصفات، صفیں باندھ کر، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کو، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مثال دینے کے بعد اب کیا ہے، پرندوں کی مثال اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خدا کے آگے پرندے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ انسان بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو یہی ان کی عاجزی اور ان کی بے بسی وہ ہر چیز کے ظاہر میں دیکھ سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اپنے باطن میں، یعنی اپنے باطن میں بھی زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی طرح سربسجود ہے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی زبان حال سے انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ بھی اس حمد و تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو اور انہی کی طرح صرف اپنے رب ہی کی بندگی کرے۔ اگر وہ اس سے کوئی الگ راہ اختیار کرتا ہے تو گویا وہ ساری دنیا سے بالکل جدا اور راہ اختیار کرتا ہے،
اور راہ اختیار کرتا ہے، اور ایک ایسی راگنی چھیڑتا ہے جو اس کائنات کے مجموعے نغمے سے بالکل بے جوڑ ہے۔ اس میں خدا کی راہ اختیار کرنے والوں کو ہمت افزائی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا یا اقلیت میں نہ سمجھیں۔ اس راہ کا مسافر کبھی تنہا نہیں ہوتا، یہ راہ قافلوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں ساری کائنات اس کی ہم سفر ہے۔ توحید میں اگر تھوڑے سے ناشکر انسان اس سے الگ ہوں تو ان کی علیحدگی سے وہ کیوں بد دل اور مایوس ہو، جب کہ اللہ کے آسمانوں اور زمین اور اس کے شمس و قمر، اس کے دریا اور پہاڑ اور اس کے سارے چرند اور پرند ہر وقت اس کے ہم رکاب، اس کے ہم ساتھی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو اللہ کی تسبیح کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، اللہ کی معرفت کو پہچان لیتا ہے، ان پرندوں کی طرح وہ بھی ان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ توحید کے قائل ہیں، اور وہ جو انسان توحید کے قائل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور ہم رکاب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ کس لیے اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ جو انسان پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو جواب دہ ہے اللہ کے آگے، ایک دن اللہ کے ہاں اس نے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو اپنے اس ملنے پر، اپنی اس جواب دہی پر وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی توحید پر اپنے آپ کو جما دیتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی بلند اور بالا ہے، وہی ہے آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہم۔ علم تارا، اللہ فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ یزجی، بے شک اللہ ہی ہے جو بادلوں کو ہانک لاتا ہے، یزجی جو چلاتا ہے یا ہانک لاتا ہے، سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اس کے ٹکڑوں کو، یہ بادلوں کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ ان کو آپس میں تہہ بتہ کر دیتا ہے، فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو یخرجو، خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، من خلال ہی، اس کے بیچ سے بارش کے قطرے، وینزل من السماء، وہ برسا دیتا ہے آسمان سے یہ بارش، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں، من باردن، جس میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ ان اولوں کو برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور جس پر سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، یکاد، قریب ہے، ثنا برق ہی، یہ بجلی کی یہ چمک، یذہب بالابصار، ان کی نگاہیں خیرہ کر لے یا اچک لے۔ یعنی کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے لیے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اس طرح جب وہ خبردار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے ان کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچک کر لے جائے۔ یعنی کہ سردی سے جمے ہوئے بادلوں سے جنہیں اوپر تلے دیکھیے تو بالکل پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، اور جب اولوں کی صورت میں برستے ہیں تو گویا پہاڑ زمین پر آ گرتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ہے عبرت آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ پیچھے مثال کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ان اولوں کو، ان پہاڑوں کو اللہ جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے سرما کے ان بادلوں کی طرف جو تند ہواؤں، یعنی سرد ہواؤں، شدید کڑک دمک اور اولوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی بے پناہ یالہ باری ہوتی ہے کہ بستیاں کی بستیاں ان کے نیچے ڈھک جاتی ہیں، گویا ان کے اندر اولوں کے پہاڑ ہیں۔ قرآن نے عذاب الہی سے جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض قومیں اسی آفت سے تباہ ہوئی ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے، فمنہم من یمشی، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بال، سانپ وغیرہ، ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، ومنہم من یمشی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی اربع، چار پاؤں پر، یخلق ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب اللہ فرماتے ہیں یعنی اس بات کا سامان ہے کہ نگاہ اگر چاہے تو اس زہر کو عبور کر کے اس کے اس باطن تک پہنچ سکتی ہے کہ یہ کائنات ایک خدائے حکیم اور خبیر کی تخلیق ہے اور اس کا نظم بھی تنہا وہی چلا رہا ہے، چنانچہ وہی حقدار ہے کہ انسان اس کے سامنے سرنگوں رہے اور جھکا رہے اور اس کی بندگی اور عبادت کرتا رہے۔ یعنی ایسی عظیم قدرت اور حکمت کا مالک ہے کہ ایک ہی پانی سے ہر نوع کی جنس کے جاندار پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ نے ایک ہی قسم کے پانی سے ہر قسم کے جاندار پیدا کیے، کوئی 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کوئی پیٹ کے بال، کوئی 4 پاؤں پر۔ اللہ ایک ہی پانی سے جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لقد انزلنا آیت مبینات، یقیناً ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ واللہ یہدی، اللہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اب قانون کے مطابق جس طرح جو انسان چاہتا ہے کہ میں رہنمائی پاؤں، ہدایت پاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے، اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے تو ماں اس کو کھانا ہی دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ہتھیلی پر انگارہ رکھ دے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے اہدنا صراط المستقیم مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کے اندر اس روشنی کو کھول دیتا ہے جو دبی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ہر موقع کے اوپر اسے اللہ ایسا یعنی وہ دے دیتا ہے، اس سے نکلنے کی راہ سلجھا دیتا ہے کہ انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے، وہ ہر کام اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تھا سورہ قیامہ میں کہ اللہ اس قرآن کو ابھی جو نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے بیان کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارے ذمہ ہے اسے بیان کر دینا، پھر ہمارے ذمہ ہے اسے یعنی جمع کرانا۔ آپ پڑھیں جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کا جمع کرا دینا اور اس کا سمجھا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ انسان اللہ ہی دلوں کے راز جانتا ہے کہ کون ہے جو واقعی دین ایمان پر چلنا چاہتا ہے اور کون ہے جو اوپر سے یہ سارا ڈھونگ کر رہا ہے۔ تو اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راہ پر ڈال دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔